الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة أو كما قال عليه السلام. اللہ جل شانہ نے چونکہ مہربان ہے بندوں کے ساتھ، بندوں کے خیرخواہی کے لیے، بھلائی کے لیے، نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، ایسی بات کہہ دے، ایسی بات کرے جو بہت زیادہ اچھا ہے. حسن بھی نہیں کہا، احسن کہا. معلوم ہوا ایسی بات کہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے جو بہت زیادہ بہتر ہو، بہت زیادہ اچھا ہو، بہت زیادہ انسان کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس میں فساد پیدا کرے گا، فساد ڈالے گا. شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالے گا، بالخصوص باتوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں. کیوں؟ شیطان تو ہے ہی تمہارا کلم کھلا دشمن. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا کہ بات کرنے میں شیطان کا کوئی کلمہ، شیطان کا کوئی لفظ، شیطان کی طرف اشارہ ملنے والا کوئی بات آپس میں نہ ہو. بات کرے ایک دوسرے کے ساتھ، ایسی بات کرے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والی ہو اور جنت کا ذریعہ بنتی ہو. ایسی باتیں کرے اور ایسی باتیں کرے جس سے ایک دوسرے کے دل خوش ہو. عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر صورت میں ایک دوسرے سے بات کرے. جب دیکھے بات کرنا ہے دوسرے مسلمان بھائی سے، سوچے پہلے جو بات میں کہوں گا اس سے اس کا دل خوش ہوگا یا پریشان، اس سے آپس میں فساد پیدا ہوگا یا اصلاح. یہ دیکھ کر جب پتہ چلے کہ آپس میں فساد پیدا نہیں کرے گا بلکہ دل کو خوش کرے گا، اصلاح کا ذریعہ بنے گا، تو کہا کرو. جب پتہ چلے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا، آپس میں پریشانی پیدا ہوگی، آپس میں عداوت پیدا ہوگی، آپس میں اتفاق، الفت، محبت نہیں رہ سکے گی، تو اس صورت میں پھر ایسی باتوں سے رک جاؤ. تو بات کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا، بات نہ کرنے کا طریقہ بھی اس میں آ گیا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے جب بھی بات کرے دوسرے کے ساتھ وہ اپنا
पड़ोसी हो, वो अपना साथी हो, दोस्त अहबाब हो, अपना अजीज़ करीब हो, बीवी बच्चे हो, जो भी हो, जिससे भी साबिक़ा पड़े बात करने का, तो पहले सोचो ये बात करने से, इस बात से, मेरी बात से दूसरे को दिल खुश करने वाली होगी मेरी बात, या परेशान करने वाली। जब परेशान करने वाली हो, फसाद को पैदा करने वाली हो बात हो, तो उसे रुक जाओ, और इस्लाह पैदा करने वाली हो और खुश करने वाली हो, अल्लाह के रज़ामंदी पैदा करने वाली हो, तो उसको कहा करो, वरना पे रुक। देखिए, बात करने के लिए इतने एहतमाम से अल्लाह ताला ने क्यों ये आयत नाज़िल फरमाया। उसकी वजह यही है कि इंसान के माशरे में, इंसान की मईशत में, इंसान के ज़िंदगी में, इंसान एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने में जो अच्छा सलूक पैदा करता है वो ज़ुबान से निकलने वाली बात, ज़ुबान से निकलने वाली बात अगर अच्छी है, बेहतर है, तो आपस में ताल्लुकात कायम कर देगा और ताल्लुकात को खुशगवार करेगा। लेकिन वो बात, निकलने वाली बात ज़ुबान से अगर खुशगवार नहीं, अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, दिलों में निफाक, नफरत, अदावत पैदा करेगा, ऐसी बातें न करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। उम्दा तरीका से बात क्या करो, जितना ज़्यादा उम्दा से उम्दा हो सके, ताकि दूसरे के दिलों में रंजिश पैदा न हो तुम्हारे बात से। आमतौर पर इंसान जहाँ ज़िंदगी गुजारता है वहाँ ज़्यादा दखल आमतौर पर ज़ुबान का होता है, ज़ुबान के बातों का होता है। ज़ुबान के बातों को बिला सोचे समझे जब इख्तियार करेगा, आपस के ताल्लुकात ख़राब होता जाएगा, माशरा बिगड़ता जाएगा, आपस में ताल्लुक सही नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि बंदे दुनिया में फसाद के साथ, बुराइयों के साथ, निफाक के साथ, अदावत के साथ, मुखालिफत के साथ ताल्लुकात रखे या ज़िंदगी गुजारे, बल्कि चाहता है हमारे तमाम बंदे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, खुशगवारी के साथ ज़िंदगी गुजारे। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक जितने बंदे हैं, तमाम बंदे ऐसे हैं जैसे बाप के बेटे, औलाद, एक बाप के औलाद। अल्लाह ताला के ये सब अयालुल्लाह, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह के अयाल हैं, औलाद हैं, जिनकी अल्लाह ताला परवरिश करता है। वो चाहता है आपस में उस बंदे से ज़्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है, ताल्लुकात कायम रखता है, जो अपने मखलूक में एक दूसरे के साथ हमदर्दी पैदा करता हो, एक दूसरे से हमदर्दी पैदा करता हो, एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक पैदा करता हो। अच्छा ताल्लुक पैदा करना, बुरे ताल्लुक पैदा करने में दारोमदार दखल है ज़ुबान का। ज़ुबान को सही इस्तेमाल किया तो फिर अच्छा ताल्लुक पैदा होगा। एक गाहक दुकान में आता है, आपने उससे अखलाक से बात किया, मोहब्बत से बात किया, प्यारा मोहब्बत से बात किया, उसके दिल आपकी तरफ मायल होता चला जाएगा। लेकिन आपने उसके साथ नफरत के साथ बात की, अदावत के साथ बात की, उसके अखलाक का, उसकी इज्जत का, उसके ज़ात का कोई ख्याल नहीं रखा, उसके दिल में आपसे नफरत पैदा हो जाएगी, फिर आपके पास वो आएगा नहीं, आपका माशरा, आपका ताल्लुक कट जाएगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता बंदे जब ज़िंदगी गुजारे, ताल्लुकात
کٹ کٹ کر زندگی گزارے، ایسا نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ تعلقات آپس میں بہتر سے بہتر ہو۔ جیسے اولاد باپ کے، باپ چاہتا ہے میرے اولاد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چینا چپٹی نہ کرے، الفت و محبت سے رہے، مل ملاپ کے ساتھ رہا کرے تعلقات۔ اکابر نے مثال دیا، جیسے مثال تو اچھی چیز نہیں ہے، کس طرح لپٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل ملاپ اچھے اخلاق سے رہے، عداوت کو دور کر دے، نفرت کو دور کر دے، محبت کو قائم رکھے۔ کہتا ایسا جیسے کتے کے بچے، کتنے زیادہ بچے بھی ہوں لیکن آپس میں ماں کے چھاتی کے ساتھ سب لگے رہتے ہیں، جتنے ملے دودھ وہ پیتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا فساد نہیں کرتا۔ دیکھو جتنے بھی بچے ہوں سب لپٹ کر رہ جائے گا، دودھ ملے یا نہ ملے، کم ملے یا زیادہ ملے، آپس میں اپنے بھائی بہنوں کو کاٹے گا نہیں، تکلیف نہیں دے گا۔ یہ الگ سی بات ہے، کتے کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، وحشی جانور جیسے ہونے کی وجہ سے، درندے میں داخل ہونے کی وجہ سے، آپس میں بڑے ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کے اندر مثالی عداوت بن جاتی ہے۔ کتوں کی عداوت مثالی عداوت بن جاتی ہے۔ لیکن شروع میں دیکھو جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ کتنے لگے لپٹے رہتا ہے، پینے کو ملے، کھانے کو ملے یا نہ ملے، کم ملے، اس کو دیکھتا نہیں، بس سب مل کر ملے جلے رہتے ہیں اسی۔ اور ماں اگر کہیں چلی جائے بچوں کو اسی گار میں چھوڑ کر، تو بچے بھی ایک دوسرے سے گلے مل کر ایسے لپٹے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کو گننا چاہے گننا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے لپٹے رہتے ہیں ان کا گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا، عداوت کرنے کا نام ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے بھی آپس میں اس طرح مل ملاپ ہو کر الفت سے محبت سے زندگی گزارے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں پر اپنا رحمتی نازل فرماتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مرحمت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنا رحمتی نازل کرے گا، مغفرتی نازل کرے گا، آپس میں محبت نازل کرے گا۔ آپس میں جیسے کہتا رہتا ہوں، ایک حدیث بتاتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس محبت کو رکھ دیتا ہے، ایک محبت 100 میں سے دنیا میں نازل کر دیتا ہے، اسی محبت سے تمام مخلوق، انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، پرندے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ جانور اپنے بچے کو دودھ دیتے ہوئے جو ٹانگ کو آپس میں ملا کر نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ بچہ منہ داخل کرنے میں تکلیف نہ ہو، اس طرف سے آئے یا اس طرف سے آئے، آرام سے آ کر دودھ پیتا رہے۔ تو یہ رحم جو کر رہی ہے ماں اپنے بچوں کے ساتھ دودھ پینے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو نازل فرمایا ہے، اس ایک رحمت سے، اس ایک رحمت سے بندے آپس میں جو رحم و مرحمت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو بے شمار رحمت ہے ان کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے نقش کھینچا، وہ کیسے ہیں کہ رسول اکرم کی صحبت کی وجہ سے آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت، ایسی الفت رکھتے ہیں، کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ایمان کی بدولت، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی سے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور یہی حال ہے کہ انصار اور مہاجروں کے درمیان رسول اللہ نے جو مواقعات فرمایا، بھائی گی عطا فرما دیا، ان میں کیسے بھائی چارگی کے ساتھ، مواقعات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارے، آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک مہاجر آتا ہے بے وقت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتا ہے بھائی اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری کے دل میں آیا میں اس کو اپنے محبت کے ساتھ لے جاؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو لیتا ہوں، لے جاؤ، لے گیا۔ گھر میں تو کچھ ایسی چیز تھی نہیں، فراغت اور مہمان کے لیے، بچوں کے لیے رکھے ہوئے چیز تھے، انہی کے بارے میں میاں بیوی نے مشورہ کر لیا کہ دیکھو بچوں کو پانی وانی ایسی طرح سلا کر، کسی طرح ان کو آرام کرا لو، اور جو کچھ پکا کر مہمان کے سامنے لے آؤ، ہم سب بیٹھ جائیں گے، اور اس بہانہ سے کہ چراغ درست کر رہی ہو بجھا دینا، اندھیرے میں ہم کھانے کی شکل اختیار کریں گے، مہمان سمجھے گا یہ کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں میزبان جب نہیں بیٹھتا تو کھاتا نہیں تھا، میزبان کے ساتھ مہمان کھاتا رہتا تھا، تو یہ کھاتا رہے گا۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اور میاں بیوی بھوکے رہے، بچے بھوکے رہے، مہمان کے پیٹ بھرا دیا۔ دیکھا رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے، مہاجرین سے محبت رکھنے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اپنے نفسوں سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ جب محبت کی زندگی باتوں سے آتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت کا تعلق ہوتا ہے، انسان اپنے جان سے بھی زیادہ ترجیح دیتا ہے، اپنے جان سے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ ترجیح دے دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے آپس میں اس طرح محبت کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہے، اللہ کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتا رہے اور زندگی گزارے۔ اس لیے فرمایا یقول التی ہی احسن، وہ کہ میرے بندے آپس میں بات ایسے طریقے سے جو اچھے سے اچھا، احسن سے احسن، خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے ہو سکے۔ اور کہہ بھی دیا ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس میں عداوت ڈالے گا، فساد ڈالے گا، تمہارے زبان سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ نہ کرو، انگلی کو ایک دوسرے میں داخل نہ کرو، اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں بیٹھنے والے جو تشبیہ کرتے ہیں اسے منع فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے انسان اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ پیر کو، جو ہاتھ پیر زبان کے تابع ہیں، ان کو اچھے سے اچھے، عمدہ سے عمدہ طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آپس میں اصلاح ہے، یہ آپس میں اصلاح ہے، یہ باتوں کی اصلاح، زبان کی اصلاح جب ہو جاتی ہے تو اعمال کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو
دیکھو اللہ سے ڈرو اور اچھے اور درست بات کہا کرو. اللہ سے ڈر کے ہوئے درست بات کہا کرو اور بات کرنے میں اللہ سے ڈرو. ایسے غلط بات نہ کہا کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ایسی بات نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اس سے ڈرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو. اور جب تک زبان کو اچھی طرح بات استعمال کرنے میں استعمال کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دیگر اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی. دیکھا حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتا ہے ہاتھ پیر کان ناک سب زبان کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہمارے سر ہو، ہمارا رئیس ہو، تم جیسے کرو گے ہمیں بھی ایسے کرنا پڑے گا. لہذا خدا کے واسطے تم درست رہنا، اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا، غلط استعمال نہ کرنا اپنے زبان کو. ہمیں بھی ہاتھ پیر کو غلط استعمال کرنا پڑے گا. یہی بات ہوتی ہے جب آپس میں انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے تو زبان غلط چلتی ہے تو ہاتھ بھی غلط اٹھتا، پیر بھی غلط استعمال ہوتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ایک دوسرے کے خلاف. حالانکہ شریف لوگوں کا کام نہیں ایک دوسرے کو برے بھلا کہنا. دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، یہ کمینوں کی شان ہے، رذیلوں کا نشان. دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، یہ رذیلوں کا نشان، یہ کمینوں کا شان ہے، رذیلوں کا نشان. یہ رذیل لوگ جو کمین لوگ ہوتے ہیں یہ زبانوں کو بے طرح سے اس کے دیکھے بغیر، خیال رکھے بغیر جو بھی آتا خیال میں اسی طرح استعمال کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو. آپس میں یہ آیات کریمہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اور رسول اللہ سے نکاح کے خطبے میں پڑھنا ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی وہ اجنبی تھے. اب اجنبی کے درمیان آپس میں قریب تعلق پیدا ہو رہا. قریب تعلق پیدا ہونے میں اصل سے اصل زیادہ سے زیادہ دخل جو ہے وہ زبان کا دخل ہے. زبان کو اگر شوہر صحیح استعمال کرتا ہے تو بیوی اس کے قریب رہے گی. بیوی اگر زبان کو صحیح استعمال کرتی ہے تو شوہر اس کے قریب محبت کے ساتھ رہے گا. لیکن زبان کو آپس میں خلاف استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے تو ایک دوسرے سے منافرت پیدا ہو جائے گی. تو بیوی کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے ذریعہ جتنے زیادہ بہتر طریقہ زبان کا ہے کسی اور کا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی میں زبان کو خاص کر صحیح استعمال کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا وقولوا قولا سدیدا. اور اس کے بعد فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دیگر اعمال بھی درست ہو جائے گا. ہاتھ درست ہو جائے گا، ٹانگ درست ہو جائے گا، تمہارے کان درست ہو جائے گا، آنکھیں درست ہو جائے گی، منصوبہ درست ہو جائے گا، دل درست ہو جائے گا. آپس میں جب تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے تو ہاتھ بھی اچھا استعمال ہوتا ہے، پیر بھی اچھا استعمال ہوتا ہے، غلط استعمال نہیں ہوتا. تو یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب تعلق رکھے، تعلق کو اچھے سے اچھا نبھانے، تعلق کو اچھے سے اچھا پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق تعلقات پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اپنا رحمتی نازل فرمائے. اور جہاں بھی ایسے معاملہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے فرمایا.
اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے غیبت کرنے سے غیبت کرنے کے لیے غیبت کرنے سے بچنے کے لیے حکم دیا، لا یغتب بعضکم بعضا۔ کیوں؟ اس غیبت سے جب ایک بندہ دوسرے کی غیبت کرے گا، یہ خراب باتیں ہیں، تو آپس میں دلوں میں نفاق، کدورت، عداوت، مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے غیبت کہا جاتا ہے کسی کے پس پوش ایسی بات کرنا کہ وہ سنے اس کو ناگوار ہو، اگرچہ وہی بات اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ جو بات برائی کی وہ ذکر کر رہا ہے بلا شبہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ایسی طرح صرف غیبت نہیں، جس کی مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی مذاق اڑانا، جس کی وجہ سے اس کی عزت میں فرق آ جائے، اس سے بھی منع فرمایا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن۔ اور آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑاؤ جس کی وجہ سے اذیت ہو دوسرے کو۔ جب انسان کسی بات کو لے کر، کسی کام کو لے کر دوسرے کا مذاق اڑائے گا، اس کو اس دل میں پریشانی پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہو جائے گی، اس سے تعلقات خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچتے ہوئے فرمایا مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کے۔ ولا تلمزوا انفسکم، دوسرے کے خطابی نام لے کر، ایسے نام جس نام کو لے کر پکارنا وہ اچھا نہیں سمجھتا، وہ نام بھی اس کے سامنے ذکر نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، القابوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ذکر نہ کرو جس سے وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کا دو نام ہے، ایک نام سے پکارنا اچھا سمجھتا ہے، دوسرے نام سے پکارنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو فرمایا دوسرے نام سے نہ پکارو، جس نام سے پکارنے کو وہ اچھا سمجھتا ہے اسی کو ذکر کرو، اسی سے پکارو، تاکہ آپس سے تعلقات خراب نہ ہو۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام فرمایا کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کریں، خراب تعلقات قائم کر کے آپس کے معاشرے کو بگاڑ نہ دے، ختم نہ کرے، شیطان کو دخل نہ دے۔ شراکت کے معاملے میں ایک حدیث آتی ہے، عام طور پر بتاتا رہتا ہوں، شریک کار جب ایک دوسرے کے مال و دولت کو امانت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہو، تم دونوں گویا ایک ہے، جیسا میں بھی تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہی شریک کار کیا جب ایک دوسرے کے مال کو خیانت کرے گا، عداوت سے استعمال کرے گا، برے نیت سے استعمال کرے گا، آپس میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت پیدا کرتے ہو، عداوت کے کام کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، میں خیانت کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الخائنین، یوں کہہ کر آپس سے نکل جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نکل جاتا ہے دونوں کے درمیان سے، اب شیطان آئے گا، آپس میں ان کو تکرار بحث میں لگائے گا، جھگڑا فساد میں لگائے گا، ان کے ساتھ اور برے تعلقات میں اضافہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے زندگی گزارنے میں شیطان کو موقع دے اور آپس کے تعلقات کو خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ناپسند طریقہ اختیار کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اہتمام سے فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس پر بڑے تنبیہ فرمائی اور فرمایا جتنی برائیاں عام طور پر سرزد ہوتی ہے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے زبان کا اہتمام رکھو۔ اور فرمایا من یزبر لی ما بین لحیی وما بین رجلی ازبر لہ الجنہ، کون ہے میرے سامنے آئے کہ ذمہ داری لے دو چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کا، ایک جو جبڑے کے درمیان ہے زبان، منہ، اس جبڑے کے درمیان جو منہ ہے اس کو صحیح استعمال کرے گا، اور کون ہے دونوں ران کے درمیان کے مقام کو صحیح استعمال کرے گا۔ ان دونوں مقامات کو جو صحیح استعمال کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے اس کے لیے میں جنت کے ذمہ دار ہوں، اضمن لہ الجنہ۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اپنے رحمت کی بنیاد پر دیکھو کتنے فرما دیا۔ دیکھو رحمت کے معاملے میں یہ داخل ہے کہ زبان کو صحیح استعمال کرو، زبان کو غلط استعمال نہ کرو، زبان کے استعمال میں احتیاط کرو، زبان سے ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔ زبان سے جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے چاقو تلوار سے بھی اتنے زیادہ تکلیف نہیں پہنچتی۔ جراحت السنان لہا التیام ولا التیام ما جراح اللسان، ہے نا، جو زبان کے زخم سے جو زخم لگتا ہے وہ بجھتا نہیں، تلوار کا زخم بجھ جاتا ہے مگر زبان کا زخم دل پہ لگتا ہے، اس لیے وہ بجھتا نہیں کہ اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا۔ دیکھو یوں خیال آتا ہے، اس سے ساتھ ہم کیسے تعلق رکھے، اس نے تو یوں کہا تھا، اس نے یوں کیا تھا، یہ خیالات آتے ہیں، دل سے اڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال چاہتا نہیں، بالخصوص اصلاح کے باب پہ اللہ یہ چاہتا نہیں آپس میں تعلقات خراب ہو، بلکہ تعلقات بھائی چارگی کا تعلق ہو، آپس میں تعلقات محبت کا تعلقات، الفت کا تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ہو، اس لیے اس کا اہتمام فرمانے کے لیے فرمایا۔ اور دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، دیکھو کیسے فرمایا، اگر وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو وہ زبان کو صحیح استعمال کرے یا چپ رکھے، زبان کو استعمال کرے تو صحیح استعمال کرے، زبان کو کھولے صحیح معنی میں کھولے، ورنہ چپ رکھے، ورنہ چپ رکھے۔ چپ رکھنے میں بہتری ہے، کھولنے میں بہتری نہیں ہے۔ النطق زین، ایک نے کہا النطق زین والسکوت سلامت واذا نطقت فلا تکن مکثارا، تمہاری بات کتنی بھی اچھی ہو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ چپ رہو، چپ رہنے میں بہتری ہے، چپ رہنے میں اصلاح ہے، چپ رہنے ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچتا ہے، اس سے اذیت نہیں پہنچتا چپ رہنے والے سے، اور اذیت پہنچتا ہے زیادہ بولنے والے سے، اس لیے فرمایا وَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُنْ مِكْثَارًا، اب بات کرو تو زیادہ بات نہ کرو، جب بات کرو زیادہ بات نہ کرو، بات سے آپس سے تعلقات عام طور پر خراب ہو جاتا ہے، اس سے بچو۔ دیکھو نا تجربہ کے طور پر بھی دیکھ لو، تمہارا خاص دوست ہے، یار گار ہے نا، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہوتی، کھانا ہو، پینا ہو، تقریب ہو، خوشی کا مجلس ہو، سب میں آپ اس کو شریک کرتے ہیں، لیکن ایک دن بھی اس کے شان میں بری بات کہہ دی آپ نے، صرف ایک دن، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک کلمہ کہہ دیا اس کے شان میں بری بات،
اسی وقت وہ تمام محبت کٹ جائے گی. دیکھا، اور کچھ کام کیا نہیں اس نے، صرف زبان سے اس نے ایک کلمہ کہا جو عزت کے خلاف ہے، اس کے محبت کے خلاف ہے. اتنے سالوں سے محبت چلی آ رہی ہے، الفت چلی آ رہی ہے آپس میں ہے، مگر ایک دن بھی ان دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے کے خلاف ایک بات کہی دی، ایک بات کی وجہ سے تمام تعلقات خراب، تمام تعلقات کٹ جاتا. دیکھا، دیکھو تعلقات کو، اتنے سالوں کے اچھے تعلقات کو کس نے برباد کر دیا؟ اس زبان نے تو برباد کر دیا. تو زبان یہ معمولی چیز ہے، یہ تو غیر معمولی چیز ہے. اسی طرح دشمنوں کے درمیان آپس میں عداوت ہے، نفرت ہے، لیکن جب بھی ایک دوسرے کے لیے محبت کے کلمات کہنے لگو گے، آپس میں رفتہ رفتہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس لیے اکابر نے فرمایا کسی سے عداوت پیدا ہو گیا، محبت پیدا کرنے کی صورت کیا؟ کسی سے اگر عداوت پیدا ہو گیا تو محبت پیدا کرنے کی، عداوت کو محبت سے بدل دینے کی صورت کیا؟ فرمایا اس کی تعریف کرو، اس کے باپ کی تعریف کرو، اس کی ماں کی تعریف کرو، اس کے خاندان کی تعریف کرو، اس کے اولاد کی تعریف کرو، اس کے جائیداد کی تعریف کرو، اس کے کاروبار کی تعریف کرو. جب تعریف کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، رفتہ رفتہ وہ عداوت محبت سے بدل جائے گی، وہ عداوت نہیں رہے گی. تو جو سالوں عداوت چلی آ رہی ہے وہ محبت سے بدل جاتی ہے. جو سالوں محبت چلی آ رہی ہے وہ ایک منٹ میں زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے عداوت سے بدل جاتی ہے، عداوت سے بدل جاتی ہے. اور آگے بھی دیکھو، تجربہ کر کے دیکھ لو. میاں بیوی ہے، اللہ نہ کرے سالوں محبت کی زندگی گزار رہے ہیں، اولاد ہیں، گھر میں تعلقات ہے، لیکن ایک دن بھی بیٹھے بیٹھے اس نے لفظ طلاق استعمال کیا، نعوذ باللہ، زبان سے ہے نا، لفظ طلاق کا استعمال کیا. نہ کچھ نہیں کیا اور کچھ حرکت نہیں کیا، نہ مارا پیٹا، نہ کچھ کیا، صرف اس کے نام پر اس نے طلاق کا لفظ کہہ دیا، یا اس کو خطاب کر کے طلاق کا لفظ کہہ دیا. اسی وقت سے وہ عورت جس کے حلال تھی سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ کے لیے اب حرام ہو گئی. ہمیشہ کے حلال عورت کو حرام کس نے کر دیا؟ اس زبان نے تھی کیا نا. تو زبان معمولی بات ہے، اس زبان سے کتنے خطرناک معاملات پیدا ہوتے ہیں، اندازہ لگانا. اور اسی طرح اس کے الٹا سمجھو، اجنبی عورت ہے، اجنبی لڑکے ہیں، آپس میں بیٹھ کر دو گواہوں کے سامنے نکاح کر لیتا ہے. نکاح کیا؟ میں نے اس کو نکاح میں لایا، دوسرے کہہ دے میں نے قبول کیا، بس یہ کہہ دے. دو جانے سے دو کلمہ پا جائے، دو جانے سے دو کلمہ پایا جائے اور کچھ بھی نہ پایا جائے تو آپس میں وہ بیوی بن گیا. جو کہ حرام تھی وہ حلال بن گئی، جو حرام تھا وہ حلال بن گیا. تو یہ حرام کو حلال کس نے کیا؟ اسی طرح حلال کو حرام کس نے کیا؟ اسی زبان سے تم کیا، زبان نے تم کیا. تو زبان کو معمولی کیسے سمجھتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کیا، دیکھا وہ زبان کو پکڑ کر موڑ رہے، خود آلودہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہی تو زبان ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے انسان، جہنم میں ڈالنے والی چیز تو یہی ہے، اس لیے اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اس کی تکلیف دے رہا ہوں تاکہ یہ سیدھا رہے، غلط بات نہ بولے، سیدھی بات بولے، درست بات بولے، اللہ کو ناراض نہ کرے، انسان کو جہنم میں نہ ڈالے. تو یہ زبان انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. اسی لیے بڑے اہتمام سے فرمایا. اور بھی سمجھ لو، اور بھی سمجھ لو، کیا ایک کافر ہے،
80 साल से बुतों की इबादत कर रहा है, लेकिन मरने से पहले एक दफा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया और मर गया, सीधा जन्नत। देखो, मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह और कमा क़ाल अलैहि सलाम। इतने सालों बुतों की इबादत कर रहा, शिरक कर रहा, कुफ्र कर रहा है, बुराई कर रहा है, अल्लाह को गालियां दे रहा है, लेकिन एक कलमा आखिर में आकर कर लेता है, पढ़ लेता है, सीधा जन्नत चला जाता है। देखो, इतने बड़े काफिर को, इतने सालों के बुतों की इबादत करने वालों को जन्नत में किसने भेज दिया, जन्नत कैसे चला गया? इस जुबान की वजह से। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जुबान का बड़ा ख्याल करो। जिसे जुबान को दुरुस्त कर लिया, आमाल को दुरुस्त कर लिया, जैसे आयत पढ़ी फ़क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम, इसका ख्याल रखो। जुबान को सही माने में इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला दीगर आमाल को दुरुस्त फरमा देगा। इसी तरह अगर हम कहना चाहें, नाउज़ुबिल्लाह कह सकते हैं, एक आदमी है, अल्लाह का वली है, आलिम है, सब कुछ है, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह कल एक दफ़ा भी आखिर में ज़िंदगी में कलमा कुफ्र पड़ता है तो वह काफिर होकर जहन्नम चला जाएगा। पूरी ज़िंदगी की इबादत ख़त्म। तो ये इबादत को ख़त्म करने वाला, कुफ्र और शिरक को ख़त्म करने वाला, जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ ये ज़ुबान है। ये ज़ुबान जब इंसान गलत इस्तेमाल करता है तो इंसान का ठिकाना कहीं से कहीं पूछ जाता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बंदा बाज़ दफ़ा कोई कलमा कहता है, ला युबाली बिहा बालन, वो परवाह नहीं करता ये क्या कह रहा है, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नम में फेंक दिया जाता है। बाज़ दफ़ा कोई कलमा शर का, बुराई का वो कह देता है, जिसकी वजह से जहन्नम उसका ठिकाना बन जाता है। और बाज़ दफ़ा अच्छा कलमा वो ज़ुबान से निकलता है, दो दिलों के दरमियान जो नफरत थी मोहब्बत से बदल गया, इस्लाह कर लिया, तो इस्लाह करने वाले का ठिकाना जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। तो कहने का मकसद ये है, ज़ुबान ये मामूली, ये शर की चीज़, शर नहीं, गैर मामूली शर है। और दूसरी तरफ देखे, ये ज़ुबान मामूली खैर की चीज़ नहीं, गैर मामूली खैर की चीज़ है। ये इंतहाई दर्जा के खैर की चीज़ है, इंतहाई दर्जा के शर की चीज़ है। ये दुधारी तलवार, दुधारी तलवार, एक तरफ से इस्तेमाल करोगे कट जाओगे, दूसरी तरफ इस्तेमाल करोगे मिल जाओगे। लिहाजा इस जुबान को जिससे भी हो, बीवी से हो, औलाद से हो, साथियों से हो, पड़ोसियों से हो, अपने जुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ऐसी वजह से अकाबिर ने इस सिलसिले में किताबी लिखी है, वो है हिफाजत जुबान। लिहाजा आलिम को चाहिए, तालिब इल्म को चाहिए, उलमा की किताब जो हिफाजत जुबान पर लिखी है उसको ले ले और पढ़े, देखे। अल्लाह ताला सबको जुबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमा दे। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।